brothers for arriving in this blessing course. In a narration, Niyatul mu'mini khairum min amali. And in other narration, Innamal a'malu bin niyat. So translation of first narration, intention of a believer better than his action. And Innamal a'malu bin niyat. So this means all actions according to their intentions, according to its intentions. So اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کورس میں اول تاخر شرکت کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو کچھ کہا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. تو ہمارے ہاں انشاءاللہ یہ کہنا تھوڑا زور سے ہوتا ہے تاکہ جو آپ کو نیت کروا رہا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کی نیت بن گئی. سو نیت کا اظہار بلند آواز سے ہونا چاہیے. تو جو کچھ بتایا جائے گا انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں پوچھ لیں گے. جو بتایا جائے اس کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سو انشاءاللہ الرحمن آپ کو پریزنٹیشن کے ذریعے رمضان کورس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی. ان ٹوٹل ہمارے اس کورس کے 4 مین ٹاپک ہیں: فاسٹنگ آف رمضان، صلاۃ التراویح، اعتکاف اینڈ فطرانہ. اب ہم اپنے اس مختصر وقت میں جتنی چیزیں ہمارے لیے اس میں کور کرنا پاسبل ہو سکے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ ساتھ ساتھ یہاں دیکھتے بھی جائیے. You should watch this screen and inshallah I will try to explain according to my information. So firstly, Ramadan in the light of Quran. One thing remember, Ramadan Sharif, just this month's name has been mentioned in Quran Pak. And this is special excellence of Ramadan. No name of any other month clearly mentioned in Quran Pak. Just this is excellence of Ramadan. So Quran Pak says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. And I think everyone can read the translation of this part of blessing verse. You should read translation from the screen. So hopefully you have read. I am adding one verse more, because now I am mentioning such verse which is indicated about the fardiyat of fasting of Ramadan. Allah Pak says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتیبہ in the meaning of فرida in this place. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے.
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ سو قرآن پاک میں رمضان شریف کے روزوں کے فرض ہونے کو کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے۔ سو فرض کس مہینے کے روزے ہیں؟ کس مہینے کے روزے ہیں؟ رمضان شریف۔ اس کے علاوہ کسی مہینے کے روزے فرض نہیں۔ نو سی کمنگ نیریشن رمضان ان حدیث پاک۔ So top narration you are looking, this is muttafaqun alayh hadith pak. It has been mentioned in Sahih Bukhari and Muslim as well, and reporter of this narration is Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma. So he says Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam has said, bunyal islamu ala khamsin, shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ. Mention these words in this place. So actual words وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ, and you are reading the translation of this narration, and I am adding one narration more. This narration now I am mentioned in Sahih Muslim, Bukhari as well, and the reporter of this narration is Sayyiduna Umar Farooq and Sayyiduna Abu Huraira, and this is very famous narration, called its narration Hadith Jibreel as well. So in Hadith Jibreel, one questioner, he asked from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam some questions, and one question is this: Akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tell me about Islam. So qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'tiya az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahijjal bayta in istata'ta ilayhi sabila. اس آنے والے نے اسلام کا پوچھا کہ اسلام کے بارے بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارا نماز قائم کرنا، تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا، تمہارا رمضان کے روزے رکھنا، اور تمہارا بیت اللہ کا حج کرنا، بیت کا حج کرنا اگر اس کی طرف جانے کی استطاعت. So no second narration mentioned on this page you are looking on screen. This is excellence of fasting of Ramadan. Man sama Ramadana imanam wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. You are looking translation of this narration on screen. So جو کوئی رمضان کے روزے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. So make firm intention, inshallah I will keep all the fasts of Ramadan. And this coming Ramadan, one information, this is 1443rd Ramadan of Islamic history, because fasting of Ramadan obligated on 10th of Shaban 2 Hijri. So first Ramadan has arrived in history of Islam
is 2 Hijri's Ramzan. So no 1444. So minus from this is 1. So this means this coming Ramadan is 1443rd Ramadan of Islamic history. Alhamdulillah Ta'ala. So what does fasting mean? روزے کا معنی کیا ہے؟ So firstly, we should learn what is name of fast in Arabic. So Arabic name of fast is Sawm. Sawd, Waw, Mim. What is name of fast? Sawm. And plural of this word is Siyam. And this word Siyam mentioned in Quran Pak. I have recently recited verse of Quran Pak. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. And word Psalm also mentioned in previous narrations. You have read on screen and I have mentioned as well. So Psalms literal meaning. You are watching the meaning of these words on screen. Psalm کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا. لٹرل میننگ سوم کا کیا ہے؟ رکنا. کس چیز سے رکنا؟ سو اکارڈنگ ٹو رولنگ آف شریعہ یو شوڈ اسٹاپ یور سیلف فرام 3 things: ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ انٹرکورس. سو ان 3 چیزوں سے رکنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ سوم. اس کو کیا کہا جائے گا؟ سوم. سو بیسیکلی یہ 3 چیزیں روزے کی حالت میں نہیں کی جا سکتی. But some very beneficial thing you are looking, as well as having to abstain from the above, it is also important to stay away from sins. Missing salah, backbiting, looking at non-mahram women, lying, music, and try to make a change and to improve yourself spirituality in this month of Ramadan. In other words, along with the fast of the stomach, there should be fast of the eyes, ears, mouth, feet, and hands, which leads one to sinful acts. So this means ہمیں صرف معدے کا روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، بلکہ انشاءاللہ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا اور دل کا بھی روزہ رکھنا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ I will keep fast of my eyes, I will keep fast of my ears, I will keep fast of my tongue, I will keep fast of my hand, I will keep fast of my feet, I will keep fast of my heart, inshallah. روزہ فرض ہونے کی شرائط کے بارے میں سننے سے پہلے روزے کی باؤنڈریز کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. So you are looking Sahari and Iftari times. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. So this is Surah Al-Baqarah, verse number 187. And you're watching translation of this verse. But I am mentioning Shani Nuzul of this verse. So this verse has been revealed about Sayyiduna Sarma bin Qais. What is name of companion? Sad Ra Mim Ha. Sarma bin Qais radiyallahu ta'ala anhu.
سو حضرت سرما بن قیس یہ کام کاج کر کے شام کے ٹائم اپنے گھر میں آئے، تو ان کا روزہ تھا۔ جب گھر آئے تو زوجہ صاحبہ کو کہا کہ کھانا، فوڈ، تو فوڈ پہلے سے تیار نہیں تھا، وہ تیار کرنے میں لگ گئی، اور یہ بہت تھکے ہوئے تھے تو یہ سو گئے۔ جب کھانا تیار ہوا اور ان کو جگایا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت حکم یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح سو جاتا ہے تو اب اس کو رات کے وقت کھانے کی اجازت نہیں۔ سو ان کا اگلے دن بھی روزہ، اور اگلے دن جب روزہ رکھا، کل بھی روزہ تھا، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سو کمزوری کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں شریعت نے الاؤ کر دیا کہ اب تم رات کے وقت کھا سکتے ہو۔ Two specific word mentioned in this verse, al-khaytul abiyad and al-khaytul aswad. So what mean al-khaytul abiyad and al-khaytul aswad? So according to commentators, word al-khaytul abiyad used in this verse for daytime, and al-khaytul aswad mentioned in this verse, it has been revealed about night time. سفید دھاگا اور کالا دھاگا، تو اس کا مطلب سفید دھاگے سے مراد دن کا وقت ہے، اور کالے رنگ کے دھاگے سے مراد رات کا وقت۔ سو لائٹ آف ڈان اینڈ ڈارکنیس آف دا نائٹ، بریکٹ کے اندر اس کی وضاحت کی گئی۔ سو جو دن کا ابتدائی حصہ ہے اور پھر رات کا ابتدائی حصہ ہے، سو یہ اس سے مراد ہوگا۔ واللہ ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ So now you are looking conditions of fast. So Muslim رمضان شریف کا روزہ فرض ہونے کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ سو فرسٹ کنڈیشن آف فردیت روزہ رمضان از بیکمنگ اے مسلم۔ مسلمان ہونے کی کنڈیشن لگا کے اس سے آل نان مسلمس کو خارج کر دیا گیا کہ رمضان کا روزہ غیر مسلمس پر فرض نہیں ہے، بلکہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر۔ اس مسلمان کے اندر مزید کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا ہر ہی مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، یا جتنے مسلمان ہیں ان میں سے کوئی مخصوص حصہ ہے جس پر روزے رکھنے فرض ہے؟ سو سیکنڈ کنڈیشن دیکھیں، سین، دس مین عاقل۔ سو دس مین دا مینٹل پرسن از ناٹ، وہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کا مخاطب نہیں، اس کے لیے یہ حکم نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ نمبر 3، بالغ۔ تو مسلمانوں کے بہت سارے بچے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اب ان پر بھی کیا روزے رکھنا فرض ہوں گے؟ تو مسلمانوں کے جو بچے ہیں ان پر روزے رکھنا فرض نہیں، کیونکہ روزہ فرض ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ بالغ ہونا۔ البتہ جو بچہ قوت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی تو اس کو ترغیب دلائی جائے، کہا جائے روزہ رکھ لیا جائے، تو اگر وہ پورا کر سکتا ہو تو ماشاءاللہ، ادروائز نابالغ پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 4، مقیم۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ، جو مسافر ہے اس پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض نہیں۔
which type of traveler, which type of مسافر. تو وہ مسافر کہ جو شرعی سفر کرے گا، اور شرعی سفر منیمم 57.5 miles, and this is converted in kilometers about to 92 kilometers. So 92 kilometers 57.5 miles جو اس کا ٹاؤن ہے، ولیج ہے، سٹی ہے، وہ اس کی پاپولیشن ایریے سے باہر چلا جائے، وہاں سے آگے 92 کلومیٹرز یا 57.5 مائلز، یہ اس نے اگر کنٹینیولی سفر کرنا ہو تو وہ شرعی مسافر ہوگا. اس کے سفر کو اس کے گھر سے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ولیج، ٹاؤن، سٹی، اس کے پاپولیٹڈ ایریے سے باہر نکلنے کے بعد آگے 57.5 مائلز سفر یہ شمار کیا جائے گا. لیکن یہاں ایک بہت اہم چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسافر کو روزہ تو معاف ہے، تو گھر ہی میں روزہ رکھنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، یعنی فجر کے بعد کا ٹائم اس کو گھر میں ہی ہو گیا اور ابھی تک اس نے سفر شروع نہیں کیا ہے، تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھنا ہوگا. یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو ایسی حالت میں سحری کے ختم ہونے کا وقت پائے جب کہ وہ سفر شروع کر چکا ہے. ہوپفلی یہ بات کئی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو. سو ففتھ کنڈیشن از ہیلتھی. سو جو بیمار ہے اور بیماری بھی اس کی اس نوعیت کی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اور بیمار ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، بہت شدت کی تکلیف ہوگی، تو اس طرح کی کنڈیشنز میں روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہوگی. لیکن یہ جو مقیم ہیلتھی والی کنڈیشنز ہیں، اس میں یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ اس میں صرف روزہ وقتی طور پر چھوڑ دینے کی اجازت ہے، روزہ معاف نہیں ہو جائے گا کہ بالکل ہی نہیں رکھنا ہے. جو اس حالت میں روزے چھوٹ جائیں گے ان کی بعد میں قضا کرنا ہوگی. نیکسٹ. So now this is very important topic, intention. روزے کے لیے نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ So firstly we should learn what is the status of intention for keeping the fast of Ramadan. روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہو، سو نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے. سو دس از ویری بیسک کنڈیشن کہ نیت کرنا روزے کے لیے شرط ہے. اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا ہے بٹ ہی از ناٹ ایٹنگ، نو ڈرنکنگ، اوائڈنگ فرام انٹرکورس ڈیورنگ دا ڈے ٹائم، سو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نو. نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. سو روزے کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ شرط. روزے کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ شرط. سو اب اس کی کچھ اہم رولنگز دیکھیے. دا ٹائم آف میکنگ دا انٹینشن آف رمضان فاسٹ، نفل فاسٹ اینڈ فاسٹ آف اسپیسیفائڈ واز نظر معین اسٹارٹس آفٹر دا سن ہیز سیٹ اینڈ ریمینس انٹل دا ٹائم آف دہوے کبریٰ begins مڈ ڈے ٹائم اسٹارٹنگ. سو 3 روزے ایسے ہیں کہ جن کی نیت کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر نیکسٹ ڈے زوال ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے دن
زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کتنے روزوں کی نیت کا وقت رہتا ہے؟ 3۔ وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ رمضان کا فرضی روزہ، کسی بھی قسم کا نفلی روزہ، نظر معین کا روزہ۔ Listen once again. 3 type of fasts. Intention time of these 3 types of fast start from sun setting till next day before starting time of دہوے کبرا۔ لیکن اس میں 2 اور چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا فرضی روزہ رکھنے کی نیت فار ایگزامپل 10 AM کی ہے، 10 AM جا کر کی ہے، تو اس کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، فرام اسٹارٹنگ ٹائم آف فجر till 10 AM because he is intending at 10 AM. From starting time of فجر till 10 AM اس نے کوئی چیز روزے کے خلاف نہ کی ہو، ایسا کوئی کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ This means he has not yet eat anything, he has not yet drink anything, he avoided from intercourse. تو یہ ضروری، اگر اس نے منافی روزہ کوئی کام اس وقت میں کر لیا ہو تو پھر اس کی نیت ویلڈ نہیں ہو۔ سیکنڈ تھنگ، جب وہ 10 AM جا کے نیت کر رہا ہے، سو اب وہ یہ نیت نہیں کرے گا کہ 10 AM سے لے کر سن سیٹنگ تک میں روزہ دار ہوں، بلکہ اس کی نیت میں سٹارٹنگ ٹائم آف فجر وہاں سے لے کر روزہ دار ہونے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے 10 AM سے آگے روزہ دار ہونے کی نیت کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہوپفلی دس تھنگ از کلیئر، ماشاء اللہ۔ سو انٹینشن از آف دا ہارٹ، وابلی از پریفرڈ۔ سو اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ اچھا ہے، مستحب ہے۔ saying words of intention with your tongue. What is status of this? ایسا کرنا کیسا ہے؟ مستحب۔ ادروائز نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے۔ What is دل کا ارادہ؟ دل کا ارادہ this means thinking of your heart. آپ کے دل نے کچھ سوچا ہے، your heart is thinking something. آپ کے دل نے جو سوچا ہے کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے، this is intention, this is enough. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کے الفاظ زبان سے بھی کہنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ تو ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی شفقت فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے۔ نیت ہماری اچھی ہو تو انشاءاللہ ثواب بھی اس کا ملے گا۔ لیکن انسان کی ایک طبعی کمزوری یہ ہے کہ اس کو جب کوئی سٹوری سنائی جائے، کوئی لطیفہ سنایا جائے تو پھر وہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو چس آ رہی ہوتی۔ لیکن جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو چس نہیں آتی، مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جب وہ کسی کام کو سنتے ہوئے چس نہ آئے، مزہ نہ آئے تو پھر اس سے توجہ ہٹ جاتی۔ تو بندہ بیٹھا ادھر ہی ہوتا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کہیں مارکیٹ میں ہوتا ہے،
ذہنی طور پر گھر میں تشریف فرما ہوتا ہے، ذہنی طور پر دوستوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اگلے ٹائم کو پلان کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو جب مسائل اس طرح سیکھے جائیں، سنے جائیں، تو پھر وہ کچھ کا کچھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک رکن شورا نے لاہور میں تربیتی اجتماع ہوا تھا، تو اس میں توجہ سے سننے کے حوالے سے ایک مدنی پھول بیان کیا تھا کہ کراچی کے اندر ایک سینما وہ جل گیا، تو اس کا نام تھا عرشی۔ کیا نام؟ عرشی۔ وہ جل گیا۔ تو زید نے بکر کو بتایا، بکر نے عمر کو بتایا، عمر نے آگے بتایا، 10ویں بندے تک جا کے بات یہ ہو گئی کہ کراچی کے اندر 80 سینما جل گئے۔ تو یہ توجہ سے سننے کا حال ہے۔ تو سینمے کا ایک ہی جلا تھا، اس کا نام عرشی تھا، اور سننے والے کو 80 سمجھ میں آ گیا تو وہ 80 بن گیا۔ تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے کہ سمجھ کچھ کی کچھ آئی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز الٹی سمجھ میں آ گئی اور خدا نخواستہ اس میں کوئی گناہ والا سلسلہ ہو گیا تو پھر آزمائش ہوگی۔ تو آپ کو تھوڑا سا فریش کیا ہے تاکہ آپ ایک دفعہ پھر کمپلیٹلی واپس آ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 3:11 تک ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اس میں اگرچہ بہت ساری چیزیں جو ڈیلیور کرنے والی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ رہ جائیں، تو پھر انشاءاللہ میں اس کے لیے کچھ آپ کو میڈیسن تجویز کر دوں گا، آپ وہ لے لیجئے گا، انشاءاللہ اس کے استعمال سے ضرور فائدہ ہوگا۔ انٹینشنز کے حوالے سے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو کتنی قسم کے روزے ہیں جن کی نیت سورج غروب ہونے سے لے کر اگلے دن زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک کی جا سکتی ہے؟ جسٹ 3 ٹائپ آف فاسٹ۔ کون کون سے ہیں وہ؟ رمضان کے فرضی روزے، نفلی روزے کسی بھی قسم کے، اور نظر معین۔ نظر معین کی مثال تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دس کمنگ منڈے اس کا روزہ اللہ پاک کے لیے رکھوں گا، زبان سے اس کا اس نے اظہار کر دیا ہے، تو اس منڈے کا روزہ رکھنا یہ کون سی منت ہو جائے گی؟ معین۔ تو اس کا ایک اور اپوزٹ ہے غیر معین، نظر غیر معین۔ نظر غیر معین جس مین اگر وہ یہ منت مانتا ہے کہ میں اللہ پاک کے لیے کسی بھی دن کا روزہ رکھ لوں گا، تو اس میں اس نے کسی ایک دن کو مخصوص نہیں کیا ہے، تو وہ غیر معین ہو جائے گا۔ واللہ ورسولہ عالم۔ ان 3 ٹائپس کے علاوہ باقی جتنی قسم کے روزے ہیں، رمضان کا قضا روزہ، نفل روزہ رکھ کر توڑا اس کی قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ جیسے قسم کا کفارہ ہے اس کا روزہ رکھ رہا ہے، یا نظر غیر معین کا روزہ، ان 3 کے علاوہ باقی ہر قسم کے روزوں کی نیت کا ٹائم سورج ڈوبنے سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک رہتا ہے۔ تو دس مین اگر کسی نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا تھا اور اب وہ شوال میں رمضان کا قضا روزہ رکھنے لگا ہے، تو اس کی نیت وہ کب سے کب تک کر سکتا ہے؟
سورج ڈوبنے سے لے کر آفٹر سن سیٹنگ ٹل اسٹارٹنگ ٹائم آف فجر، اس سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے قضائے رمضان کے روزے کی نیت اشراق چاش ٹائم پہ جا کے کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ نو، ایسی صورت میں اس کی وہ انٹینشن ویلڈ نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ So you should read these paragraphs by yourself. If you want to ask anything from these paragraphs, you can say. تو ٹائم بچانے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اگر کہیں پر وضاحت کی ضرورت پیش آئے تو آپ فرمائیں۔ Also read these paragraphs. So one thing very necessary mentioned in this paragraph, it is necessary to make a new intention every day for each fast of Ramadan. So this is very important thing, that you should make a new intention for every fast of Ramadan every day. ہر روز کا جو روزہ ہے اس کی ہر روز کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ آنے پر سارے روزوں کی نیت کر لی تو وہ کافی ہو جائے گی۔ سو دس از نو۔ So things that invalidate the fast. So very important thing، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کا سیکھنا اس شخص کے لیے فرض ہے کہ جس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ سو کی پوائنٹ آف دس از فرسٹ پوائنٹ، ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ انٹرکورس۔ سو جو اس کا بنیادی سبب ہے روزہ ٹوٹنے کا، وہ پہلے پیراگراف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک طرح سے اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ سو بیسک جو ہے وہ وہی تین چیزیں ہیں کہ کھانے سے، پینے سے یا جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بٹ یو کین واچ نیکسٹ پیراگراف، اسموکنگ، حکا، شیشہ، سگار، سگریٹ وغیرہ، سو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نیکسٹ، putting something soluble like sugar، جو چیز منہ میں گھل جاتی ہے، سو اس طرح کی کوئی چیز اگر رکھی ہے اور حلق سے نیچے وہ اتر گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ And next thing، something equal to the size of chickpea or larger was stuck between the teeth and was swallowed it, or smaller than a chickpea but was took out from the mouth and then put it back in air۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے بڑے سائز کی کوئی چیز وہ اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو اس نے نگل لیا ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کے برابر یا اس سے بڑے سائز کی کوئی چیز دانتوں میں پھنس گئی اور ادھر سے ہی اس نے اس کو نیچے اتار لیا ہے تو روزے کا کیا بنے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ چنے سے چھوٹی ہے، جو چیز دانتوں میں پھنسی ہے
وہ چنے سے چھوٹے سائز کی ہے اور اس نے اس کو منہ سے باہر نکالا ہے، ایک دفعہ منہ سے باہر لے کر آ کے پھر اس کو نگل گیا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب مسئلے کی ایک تیسری صورت اسی مسئلے کی یہ کہ اگر چنے سے چھوٹی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کو منہ سے باہر نہیں نکالا، اندر سے ہی حلق سے نیچے لے گیا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ واللہ ورسولہ عالم، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Very important next paragraph about bleeding. So you can read this rule from the screen. If anything explainable, you can say. آپ کو پڑھانے میں دو نیتیں یہ بھی ہیں کہ وقت بھی بچ جائے اور آپ کی بھی توجہ ہو جائے، آپ پڑھیں گے تو زیادہ توجہ رہے گی۔ So no one ruling about water، کیونکہ پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیلی لائف میں، تو اس لیے یہ والا مسئلہ جو ہے اس کو بہت توجہ سے دیکھا جائے۔ If water went down the throat unintentionally whilst rinsing, this word is the mouth, or if one sniffed water through nose and it reached the brain. So پانی جو ہے یہ اگر حلق سے نیچے اترا ہے یا کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور وہ دماغ تک چڑھ گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں روزے کا کیا ہوگا؟ تو ان صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈرنکنگ اینڈ ایٹنگ سم تھنگ وائلسٹ اسلیپ، تو سوتے ہوئے اگر کوئی چیز کھا یا پی لی ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نیکسٹ پیراگرافس جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ یہ جو لاسٹ والا ہے نا جی، کے حوالے سے یہ بھی اگر ڈیورنگ ڈیفیکیشن، یہ والا اس کو ڈرائی کر لینا پراپرلی، ویٹنس پارٹ اگر ویٹ رہے تو واپس چلا جائے باڈی میں، وہ بھی فاسٹ کو انویلیڈیٹ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ So it's quite important as well, whenever we do istanja this is an important point that we miss as well. جب ہم استنجا کرتے ہیں obviously the anal opening appears out, one must dry it properly. So before standing up، جب ہم استنجا کرتے ہیں before we stand up، if there remains no wetness. However, on the other hand, if one stands up with drops of water on the anus and then that causing that water to be absorbed into the body, then the fast will become invalid as well. So this is quite important. So جب ہم استنجا کریں we need to make sure that it's 100% dry. So if the anal opening opens, if we stand up and the wetness is absorbed back into the body, that will invalidate the fast as well. اس مسئلے کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی فیضان رمضان سے مزید ایکسپلین کر دیا جائے۔ فیضان رمضان میں جو روزہ ٹوٹنے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں تو اس میں 14 پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں اور ویری لاسٹ پہ یہی چیز بیان ہوئی۔ سو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاخانے کا مقام اگر باہر نکل آیا تو حکم ہے کہ کپڑے سے پونچھ کر اٹھے۔ اگر پخانے کا مقام باہر نہیں نکلا پھر یہ رولنگ نہیں، لیکن باہر نکل آیا تو پھر یہ حکم ہے کہ ایسی صورت میں
کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ اس کے اوپر ویٹنس باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور یہ کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہے کھڑا ہونے کی صورت میں وہ مقام پھر واپس جائے گا اپنے پلیس پہ، کہ پانی اندر کو چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لے۔ جیسے زور سے سانس لینا ہوتا ہے، تو جو روزہ دار ہے روزے کی حالت میں جب استنجا کر رہا ہے تو اس وقت زور سے سانس نہ لے کہ اس میں خدشہ ہے کہ کہیں پاخانے کا مقام باہر نہ نکلا۔ واللہ ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وامٹنگ یہ بہت ہمارا اہم ایشو ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلقاً حکم یہ ہے کہ جو وامٹنگ ہے یہ اپنے آپ جتنی بھی آئے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی اپنے آپ جتنی بھی آ جائے روزے کا کیا ہوگا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سو یو شوڈ ریڈ فرسٹ پیراگراف۔ جو ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا تو وہ فرسٹ پیراگراف کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو وامٹنگ کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر وامٹنگ کی ہے اور وہ منہ بھر کر ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی الٹی جو جان بوجھ کر کی گئی ہے اور اس کی مقدار کی کیفیت کیا ہے؟ وہ منہ بھر کر ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اپنے آپ جتنی بھی الٹیاں آتی رہیں گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا حبیبی نیکسٹ۔ تھنگس دیٹ ڈو ناٹ انویلیڈیٹ دا فاسٹ، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب ان کا بیان ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ دیکھتے جائیے، ایک ایک پیراگراف دیکھ لیں اور اس میں اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہے تو فرمائیں۔ تو اس میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے یہ ایک اہم چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ بعض اوقات بندہ بھول کے کھا جاتا ہے، بھول کے پی لیتا ہے، تو بعض لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اب روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد وہ پھر کھا لیتے ہیں کہ اب روزہ تو پہلے ٹوٹ گیا تو اور کھاؤ۔ تو یاد رکھیں کہ اگر بھول کر کھایا پیا ہے یا بھول کر انٹرکورس کیا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہوپفلی دس از کلیئر۔ تو جو نیکسٹ چیزیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے جائیے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں بھی یوز کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ زیادہ لوگ مسواک نہیں کرتے، وہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں۔ تو کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے کہ روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس میں روزہ ٹوٹنے کی صورت یہ ہوگی کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اس کے کوئی ذرات حلق سے نیچے چلے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ادروائز کیا جی؟ خوشبو استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور خوشبو کو جان بوجھ کے سونگھنا نہیں چاہیے اس میں۔
ایسی مسواک جس میں وہ سالٹڈ ٹیسٹ ہے، کیونکہ ایسی کئی مسواکیں ہوتی ہیں وہ نمکین ہوتی ہیں، بالخصوص جو پیلو کی مسواک ہوتی ہے وائٹ کلر والی، تو یہ اگر بالکل فریش ہو تو اس میں تو وہ زیادہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے اوائڈ کیا جائے، لیکن اس میں بھی حکم وہی ہوگا کہ اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی سے کلی کیا تو پورا پانی باہر پھینکنا ضروری ہے، ایک ایک قطرہ باہر نکالنا، جو پانی منہ میں لیا ہے وہ اب باہر پھینکا ہے، لیکن اس کی تری تو منہ کے اندر ہی رہے گی، اس سے بچنا تو تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا ہے، تو وہ والی تری جو منہ کے اندر رہ گئی ہے سو وہ حلق سے نیچے اتری تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی میں ایک اور چیز یہ ایڈ کی جا رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ تھوک بار بار روزے کی حالت میں باہر پھینکتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوک حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے شاید روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سو جو آپ کا نیچرل سلائیوا ہے، آپ کے منہ کے اندر پیدا ہونے والا لعاب ہے، اس کو حلق سے نیچے اتارنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کسی نے منہ کے اندر اچھا خاصا جمع بھی کر لیا ہے، ایک بندہ جمع کرتا رہا منہ کے اندر ہی اور وہیں سے نیچے اتار لیا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس طرح بہت سارا تھوک منہ میں جمع کر کے حلق سے نیچے اتار لے جانا یہ ہے مکروہ، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سو جو نیچرل سلائیوا پروڈیوسنگ ان یور ماؤتھ، سو اس کو آپ نے نگل لیا ہے، منہ کے اندر ہی تھا وہیں سے نیچے نگل لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سم ٹائم غسل کیا جاتا ہے ٹھنڈک کے لیے، ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں چونکہ آلریڈی ہی ماشاءاللہ ٹھنڈ ہے، لہذا روزہ داروں کو ٹھنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسی ملتی رہتی، لیکن جو گرم ایریے ہیں ان میں لوگ نہاتے ہیں روزے کی حالت میں، سو وہ جو ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے نہایا جاتا ہے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دل تنگی کے طور پر عبادت کو اپنے اوپر بہت زیادہ مشکل سمجھ کر اس طرح کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے نہائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہاتے ہوئے روزے کی حالت میں یا وضو کرتے ہوئے روزے کی حالت میں آپ کے منہ کے اندر اگر کوئی پانی کی تری باقی رہ گئی ہے اور اس کو آپ نے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم، بلغم وہ بھی جو منہ کے اندر ہے وہیں سے نیچے ہی چلی گئی ہے، یا ناک کے اندر ہے وہیں سے نیچے چلی گئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی یہ ہے کہ اگر اس کو، یہ اب ویسے عجیب سا لگے گا، کسی نے منہ سے باہر نکالا اور پھر اس کو لے گیا اندر، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب تک وہ منہ کے اندر ہے یا ناک کے اندر ہے تو اس کو واپس لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں، سو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جو پہلا پیراگراف ہے یہ بہت اہم ہے کہ جس میں لائنگ، ٹیلنگ ٹیلز، بیک بائٹنگ، ان لافل یوز آف آئیز، ویزنگ، ہرٹنگ، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ذکر کیے گئے ہیں یہ روزہ ہو یا نہ ہو ان سے تو ویسے ہی روزہ ہے۔ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا ہے لیکن اس وقت بھی ہمیں بیک بائٹنگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، سو ان کا روزہ ویسے ہی پرماننٹ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ آئے تو سٹمک کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا روزہ یہ اور زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ سو اپنے آپ کو ان لافل تھنگس سے، سینس سے بچا کر رکھنا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ مدنی پھول امیر اہل سنت کے رسالے با حیا نوجوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے کہ بہت سارے نفلی حج کرنے سے، بہت سارے عمرے کرنے سے، بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھنے سے اور بہت زیادہ نفلی ڈونیشنز دینے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک صغیرہ گناہ سے بچ جائے۔ لسن ونس اگین، بہت سارے نفلی حج کرنے سے، بہت سارے عمرے کرنے سے، بہت سارے نوافل پڑھنے سے اور بہت ساری نفلی ڈونیشنز کرنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ایک صغیرہ گناہ سے بھی بچ جائے، کیونکہ جو نفلی عبادتیں ہیں ان کا عند اللہ آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نو اینی اکاؤنٹیبلٹی آف یور نفلی ایکٹس، یور نفلی فاسٹنگ، یور نفلی نماز، یور نفلی حج، یور نفلی عمرہ، نو اینی اکاؤنٹیبلٹی ان ہیئر آفٹر، بٹ جسٹ ون مائنر سن، نو میجر، مائنر، اس پہ بھی آخرت میں پکڑ ہو سکتی۔ سو اپنے آپ کو اس طرح روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچایا جائے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سن پروف رمضان گزاریں گے، اپنے رمضان کو سن پروف کر لیں۔ تو یہ پیراگرافز بھی آپ پڑھ لیجئے، مزید یا ابھی بھی آگے بڑھتے جائیے۔ جن چیزوں سے روزے میں کفارہ لازم آئے گا، جن سے قضا لازم آئے گی، یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن ایک کی پوائنٹ آپ کو عرض کیا جا رہا ہے کہ روزے کے اندر جان بوجھ کر ایسا کام کرنا کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو کفارے کا بیسک لنک اس جان بوجھ کر کیے جانے والے کام سے۔ بیسک کتنی چیزیں؟ تین، جو وہ والی تین چیزیں ہیں ان میں سے کوئی کام جان بوجھ کر کیا ہے روزے کی حالت میں یاد ہوتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کفارہ ہوگا۔ لیکن ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو جان بوجھ کر بھی کیا جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے۔ سو جیسے اس کا ایک کی پوائنٹ آپ کو عرض کیا جا رہا ہے، اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پہ کفارہ نہیں، قضا ہوگی۔ اس کی ون ایگزامپل، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے دوائی کھا لی، تو روزے کا کیا ہوگا؟ اور چونکہ اس نے کھائی ہے مجبوری کی وجہ سے، تو کفارہ ہوگا کہ قضا؟ قضا۔ ایک بندہ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر انٹرکورس کرے تو اس سے، لیکن اگر کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتا ہے روزے کی حالت میں معاذ اللہ، تو یہ حرام ہے، روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ نہیں، قضا ہوگی۔ سو یہ کچھ بیسک پوائنٹس جو ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ قضا کن صورتوں میں ہوگی، کفارہ کن صورتوں میں ہوگا، لیکن جو کفارے کا لنک ہے وہ اصل جان بوجھ کر ان کاموں میں سے کسی کام کو کرنا ہے جو روزہ ٹوٹنے کا بیسک سبب ہے۔ ایک اور چیز اسی میں ایڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا اس کا کیا حکم ہے، تو اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا تحال اختلاف ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ بچا جائے۔ جس چیز میں علماء کا اختلاف ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے علماء روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کے جواز کے قائل ہیں، لہٰذا اوورآل حکم یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے وین میں یا مسلس میں انجیکشن لگوایا ہے یا ڈرپ بھی لگوا لی ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
میدے میں کیسے لگایا جائے گا؟ انسولین کا انجیکشن ہوتا ہے، انسولین کا وہ اسٹمک پہ لگاتے ہیں، وہ فزیکلی اسٹمک میں نہیں جاتا، وہ یہاں پہ لگاتے ہیں، اسکن پہ لگاتے ہیں۔ جی وہ شوگر پیشنٹس جو ہیں وہ لگاتے ہیں اپنے شوگر لیول کو بیلنس رکھنے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مزید چیزیں آپ دیکھتے جائیے، جب بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹے گا تو قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے، یا ابھی بھی آگے بڑھ جائیے۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ کیا ہوگا۔ سو شریعت نے سورۃ المجادلہ کے اندر 28 پارہ اس میں روزے کے کفارے کو ذکر کیا۔ اصل میں وہ کفارہ زہار ہے جو وہاں بیان فرمایا گیا، اور جو زہار کا کفارہ ہے وہی رمضان شریف کا فرضی روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا بھی کفارہ ہے۔ سو ایک تو کی پوائنٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ یہ کہ جو کفارہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف رمضان شریف کا کرنٹ فرضی روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے روزے ہیں ان کو اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو ان میں سے کسی پر بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ چونکہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تو وہ اس پر بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کفارہ ہو جاتا ہے، اگر رمضان کی قضا کا روزہ رکھا ہے وہ توڑ دیا تو شاید اس پہ بھی سمجھتے ہیں کفارہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ باقی جتنے قسم کے روزے ہیں رمضان شریف کے فرضی کرنٹ روزے کے علاوہ جتنے روزے ہیں ان میں سے اگر کوئی روزہ توڑے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ جسٹ قضا ہوگی۔ قضا کا مطلب ہے کہ اس کے آلٹرنیٹ ایک روزہ اور رکھنا ہے، لیکن جو کفارہ ہے اس کا لنک صرف اور صرف رمضان شریف کے فرضی روزے کے ساتھ ہے۔ وہ اگر جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے یاد ہوتے ہوئے توڑا ہے تو پھر اس پر کفارہ ہوگا۔ اور اب کفارے میں 3 آپشن ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، تو وہ آج کل کے دنوں میں پاسبل نہیں۔ تو اب اس سے اگلے آپشن کی طرف بڑھنا ہوگا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں۔ قرآن پاک نے شہرین متتابعین کی کنڈیشن لگائی ہے۔ سو متتابعین دس مین کنٹینیولی 2 months، اور اسلامک منتھ جو ہے وہ 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایسے وقت میں جا کے روزے رکھے کہ اسلامک منتھ پہلا بھی 29 کا آیا، اگلا بھی 29 کا آیا، تو ٹوٹل کتنے دن ہو جائیں گے؟ 58، کفارہ پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں 60 روزے رکھنے، سو 60 والی اس میں قید نہیں، 2 months شہرین متتابعین۔ اگر کوئی یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس سے اگلا آپشن جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہاں 60 کی قید ہے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ اور جو کفارے کا باب ہوتا ہے اس میں فقیر شرعی بھی مسکین کے حکم میں ہوتا ہے۔ سو اگر فقیر شرعی کو مسکین کو کھانا کھلایا گیا ہے تو ایسی صورت میں کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن کتنے بندوں کو کھلانا ہے؟ 60۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان پر کوئی کفارہ ہو تو وہ دیگ پکا کے بانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کفارہ ادا ہو گیا، تو اس طرح کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد وہ دیگ پکا کے کھلا دیتا ہے کہ یہ طلاق کا کفارہ ہو گیا۔ سو طلاق کا کوئی کفارہ نہیں، یہ بھی لوگوں کی سادگی ہے۔ طلاق اگر کسی نے دی ہے تو اس کا اور سلیوشن ہے، کھانا پکا کے کھلا دینا یہ اس کا سلیوشن نہیں ہے۔ سو یہ 60 مسکین جو ہیں اس میں ایک اور آپشن یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑا ہے اور وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہے، باقی اس نے ساری شرعی رہنمائی وغیرہ لے لی ہے، تو اب اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے متبادل کے طور پر
اتنے کھانے کی رقم کا کسی کو مالک بناتا ہے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو سکتا ہے. جیسے ایک مسکین کا کھانا از ایکول ٹو 1 فطرانہ اماؤنٹ. فار ایگزامپل فطرانہ اماؤنٹ از 5 پاؤنڈ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، تو اب یہ کھانا نہیں کھلا رہا بلکہ پیسے دے رہا ہے. تو 5 ملٹیپلائی 60 300. سو 300 پاؤنڈز اس صورت میں وہ پے کر کے اپنا کفارہ ادا کر سکتا ہے. لیکن اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے اکٹھے 300 پاؤنڈ ایک ہی بندے کو پکڑا دیے تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر ایک بندے کو دینے ہیں تو پھر ڈیلی 5 پاؤنڈ 60 ڈیز تک دے گا، پھر کفارہ ادا ہوگا. یا اگر یہ خود نہیں دیتا ہے تو کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور اس کا جو وکیل ہے وہ ہر روز 5 پاؤنڈ اس بندے کو دیتا رہے، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کا اس طرح روزہ ٹوٹتا ہے اور وہ پیسوں کے ذریعے کفارہ دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی سے رابطہ کر لے. الحمدللہ ہمارے ذمہ داران اس سے کفارے کی رقم کی وصولی کر کے جو اس کا صحیح مصرف ہوگا اس کے مطابق اس کو یوز کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر ایک رمضان میں ایک سے زیادہ روزے چھوڑے ہیں تو ایک سے زیادہ ہوں. اس کو دیکھ کے انشاءاللہ سیے. اگر الگ سے رمضان کے ہیں نہیں، اگر سیم کے ہیں تو پھر only one expiation will be enough. اوکے. نہیں so basically previous years کو اس کو پہلے دینا پڑے گا and then for that صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یا اخی اس سے آگے بڑھ جائیے. وہ فدیے والا ایشو جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کئی لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فدیہ دے دیا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو جو فدیے کا حکم ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے. سو اس کی ایک خاص کنڈیشن ہے، اور جو فدیہ ہے اس میں ایک تو شیخ فانی جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے، اور ایک کہ اگر کسی کے والد صاحب مثال کے طور پر فوت ہو گئے ہیں اور وہ اپنے والد صاحب کی طرف سے قضا روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے. سو مرحوم کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور جو زندہ ہے ان میں سے وہ جو شیخ فانی ہے. اور شیخ فانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ بوڑھا آدمی جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ ڈے بائی ڈے ویک ہی ہوتے جائیں گے، تو جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائیں یعنی اب روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ آئندہ ان کو طاقت آنے کی امید ہے، تو ایسی صورت میں اب وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کا ان کو گناہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہر روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں. سو اس میں بھی فدیے کی جو اماؤنٹ ہے منیمم از ایکول ٹو 1 فطرانہ اماؤنٹ. اگر کوئی اس طرح روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو جیسے ایک بندے کا فطرانہ کتنا ہے تو 30 روزوں کا فدیہ 150 پاؤنڈ بن جائے گا. سو وہ 150 پاؤنڈ اس طرح اگر دے دیتے ہیں تو اس سے فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی یا بوڑھی خاتون، اولڈ وومن، اولڈ مین، فار ایگزامپل ایج از مور دین 80 ایئرس 90 ایئرس، اب وہ اس طرح کی کیفیت میں ہیں لیکن فدیہ دینے کے بعد ان کی طاقت بحال ہو گئی، یعنی اتنی قوت آ گئی ہے کہ وہ روزہ اب رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا. اگر وہ گرمیوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں رکھ لیں، سردیوں کا روزہ ان پر رکھنا فرض ہو جائے گا. اگر فدیہ دینے کے بعد ایسی قوت آ جاتی ہے
تو جو فدیہ دیا ہوا ہے وہ نفلی صدقہ شمار ہوگا اور روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں سردیوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یو کے اندر تو سردیوں کا روزہ یہ میرا خیال ہے تحفہ ہے ہمارے لیے، عام لوگوں کے لیے ویری ایزی. سردیوں کا روزہ جو ہے وہ شاید ٹوٹل 10 گھنٹے کا بھی نہیں بنتا. دسمبر جنوری میں جا کے سحری ٹائم اباؤٹ ٹو 12 past 6 یہاں تک چلا جاتا ہے. 6:12-13 تک بھی سحری کا ٹائم رہتا ہے، اور 3:47 اس کے آس پاس جا کے افطاری ہو جاتی ہے. سو 6:12 till 3:47 یہ ٹوٹل 10 hours نہیں بنتے، اس سے بھی کم وقت بنتا ہے. سو سردیوں کا روزہ رکھنا یہ بہت آسان ہے. تو ایسا جو شیخ فانی ہے جس کا فدیے کے حوالے سے مسئلہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے تو سردیوں میں رکھ لیں. لیکن اگر نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں کسی صورت بھی نہیں رکھ سکتے تو ایسا شیخ فانی وہ کیا ادا کر سکتا ہے؟ فدیہ. اور ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ اگر وہ گندم کے ذریعے ادا کرے گا تو 5 pound. سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہوتا. اذان ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر سحری نہیں کی جا سکتی. ابھی جیسا فرمایا گیا کفارے کے بارے میں تھوڑا جو ہے اس میں بتانا چاہیے کہ جیسا پہلے تو آپ نے فرما دیا کہ وہ غلام کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ نہیں. جو دوسرا آپشن ہے 60 دن کے جو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کا، اور تیسرا آپشن ہے فدیہ کہ وہ اس کے بدلے کفارہ فدیہ دے دے. پر وہ اگر تندرست آدمی تو وہ تیسرے آپشن پہ تو نہیں جا سکے گا نا، کہ اگر وہ روزے رکھنے کی قوت رکھتا ہے تو اس کو روزے رکھنے ہی اس کو ضروری ہوگی. جی، قرآن پاک نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اس کی بھی قید بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ ایسا کرے گا. قرآن پاک فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. سو یہ کنڈیشن بیان فرمائی ہے قرآن پاک نے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ پھر جس سے روزے بھی نہ ہو سکیں، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا تو 60 مسکینوں کا پیٹ بھرنا. تو یہ استطاعت والی کنڈیشن خود قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے. جو 2 مہینے کے روزے نہ رکھ سکتا ہو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے. اگر وہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں. واللہ ورسولہ عالم. نیکسٹ آپ ماشاءاللہ تراویح کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو نیت کر لیں کہ تراویح انشاءاللہ ساری کی ساری پڑھیں گے. اوورال حکم یہ ہے کہ تراویح کا پڑھنا 20 رکھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر. اس کی ادائیگی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. اور اس کی جماعت کا قائم کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. نماز تراویح کے اندر پورا قرآن پاک پڑھنا اور سننا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. سو کوشش کی جائے کہ نماز تراویح وہ بھی با جماعت ہی پڑھیں، نماز عشاء بھی با جماعت پڑھیں، اور کوئی بھی تراویح مس نہ کی جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Medicine package in my hand for fasting of Ramadan. So یہ فیضان رمضان انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ موجود ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ کوشش فرما کے بلیسنگز آف رمضان. سو جو فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں اور مستقبل کے ناظرین ہیں، اگر لائیو بھی کوئی دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی یہ کلپ اگر وائرل ہوتا ہے تو ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ رمضان شریف کے مسائل فضائل پر بلیسنگز آف رمضان اور فیضان رمضان اس کو بہترین کتاب پائیں گے. کوشش فرما کے آپ اس کو اسٹڈی کریں. انشاءاللہ رمضان شریف سے ریلیٹڈ تمام اہم ٹاپکس جیسے فضائل رمضان، رولنگز آف رمضان، فیضان تراویح، لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، عید الفطر، نفلی فاسٹنگز وغیرہ وغیرہ، ان ٹاپکس کے اوپر اس بک کے اندر بہت زیادہ معلومات ہے. سو کوشش فرما کے آپ فیضان رمضان یا بلیسنگز آف رمضان یہ اپنے پاس رکھیں. گھر میں اس کو ضرور رکھا جائے. ہو سکے تو میرا مشورہ مانیں تو آج سے ہی فیضان رمضان سے گھر کے اندر درس شروع کر دیں. ایوری ڈے آپ خود اس کا درس کریں، اپنے بچوں سے کروائیں. انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو رمضان شریف کے بارے میں بہت مفید معلومات حاصل ہوگی. کوشش فرمائیے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے سے بھی آپ کو رمضان شریف کے حوالے سے بہت مفید معلومات ملتی رہیں گی. اللہ پاک ہمارے اس کورس کو قبول فرمائے. اس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو نہیں ہونی چاہیے تو اللہ کریم معاف فرمائے اور ہمیں درست چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آپ یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی بریک لیں گے.